बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के तल्लुकात के हवाले से डी ब्रीफिंग हुई है यूसुफ रजा गिलानी साहब की। क्या हसास अदारों ने इन्हें क्लीन चिट दे दी है? ये क्या मामला है? और ये मामला जो है, ये जो सेनेटर है पीटीआई के एजाज चौधरी, उनके जो प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए थे, उससे भी जुड़ा हुआ है। एक और खबर जो है वो मार्केट में है जनाब के मोहसिन नकवी साहब, जो हमारे वजीर दाखिला हैं, वो इस्तीफा ओहदे से मुस्तफ़ी होने का सोच रहे हैं। क्या उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो गया है? लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब पीटीआई वालों ने जहनी तौर पे शिकस्त जो है ना अपनी कबूल कर ली है। किस हवाले से शिकस्त तस्लीम कर ली है उन्होंने? जनाब ये जो तहरीक चलाने के लिए जो मरे जा रहे थे ना पीटीआई के जज्बाती कारकुन, और अंदर से वो बुशरा बेगम और इमरान खान जनाब डांट डपट कर रहे थे, जनाब आप लोगों से इतना नहीं होता कि डयाला जेल के बाहर बैठ के जनाब कोई कैंप ही लगा दें, एहतजाजी कैंप ही लगा लें। ये अपने पिछले भी लाग में मैंने ये खबर दी थी कि जनाब ये इनका पेशावर में पीटीआई का वो इजलास हुआ है, तो वहाँ ये मौजूद जो है ये जेर बहस आया है। तो वहाँ ये कोई फैसला नहीं हो सका कि जनाब वहाँ अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाना है या नहीं लगाना। अब जो इतला आई है ज़राए से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ ये तजवीज़ जो है अडयाला जेल के बाहर ये एहतजाजी कैंप लगाने वाली, ये मुस्तरद कर दी गई है, बल्कि यकसर मुस्तरद कर दी गई है। वो कहते नहीं छो जनाब ये काम नहीं करना, तो फिर ये गल्लां भी हो रही हैं, उत्थे भी गल्लां होंदी रही हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇhtਜਾਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ भी वैसे सुनाई कि तुसी तो चाहते ही नहीं कि खान साहब बाहर आन। बहरहाल वहाँ ये फैसला हो गया, कोई इधर नशा नहीं। और दूसरा ये है कि जनाब आज सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। तो इस मौका पे ज़ाहिर है ये पीटीआई वाले बड़ा शोर मचाते हैं, फार्म 47 की पैदावार, ये वो जो भी इनका पूरा बयानिया ही इस बात पे खड़ा है कि ये धांधली की पैदावार जो है ये असम्बलियाँ हैं और पार्लियामेंट है। और फिर ज़ाहिर है इसी पार्लियामेंट ने और सूबाई असम्बलियों ने आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब किया हुआ है। तो ये तवक्को ये की जा रही थी कि जनाब पीटीआई वाले जो हैं ये कोई एहतजाज करेंगे और उनको खिताब नहीं करने देंगे। अब मेरी इतला ये है कि जनाब एवं थोड़ा बहुत रौला पएगा, सदर साहब जिन्होंने पुरसकून माहौल दे विच ਜਿਹੜੇ पार्लीमेंट ਨੂੰ खिताब करनगे और उन्होंने खिताब सुनने वास्ते ਜਿਹੜੇ मुसल्ला अफवाज के सरबराहान है वो भी पार्लियामेंट में उनको दावत दी गई है, आए हुए होंगे। तो ये यानी पीटीआई वाले जो बातें करते हैं मीडिया पे बैठ के, अमल उसके बिल्कुल बरक्स है। ये यानी जो इनको एहतजाज करना चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर सदर की तकरीर के दौरान माजी में होता रहा। जब वो गुलाम हसन खान सदर थे और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अपोजिशन में थी, तो उन्होंने गो बाबा गो खिताब करने में कितनी रुकावट डाली थी, उन्होंने किस तरह डिस्टर्ब किया था। लेकिन पीटीआई वाले अब इस हद तक या कह लें मायूस हो गए हुए हैं। एक कहते यार साढ़े तो नहीं होना, मैनू हुण तक पता लगा, पता नहीं कल तक की स्ट्रैटेजी बनाते ने की करते हैं, लेकिन हुण तक की जी इतला ये मैं थोड़े गोश गुजार कर रहे हैं। और वैसे भी मेरी पीटीआई के एक साहब से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि जनाब ये सुना नहीं कोई एहतजाज वगैरह आप लोग कर रहे हैं? तो उनका जनाब नहीं, सदर का जो होता है ना खिताब वो पुरसकून अंदाज में ही होना चाहिए। और फिर वहाँ जनाब वो जो है मुसल्ला अफवाज के सरबराहान भी होंगे, तो वो सदर साहब जो कहना चाह रहे होंगे उन्हें कहने दिया जाना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ ये मायूस हो गए हुए हैं। और उन्होंने एक और बड़ी अजीबोगरीब बात की कि जनाब अगर ज़्यादा एहतजाज करेंगे तो जनाब ये है कि सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए वो हमें जनाब बाहर निकाल देंगे। एक आध बंदा जो हो ना, वो अगर खपशप डाल रहा है, जो 2 4 5 बंदे हो वो डिस्टर्ब कर रहा हो इजलास को, तब तो सार्जेंट एट आर्म्स वाला जो हथियार है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जब कांग्रेस से खिताब करने आए थे, पहला खिताब करने आए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वहाँ जो डेमोक्रेटिक एक कांग्रेसमैन थे, कांग्रेस के रुकन थे, मेरे ख्याल उनका नाम था अल ग्रीन, इस तरह का नाम था, तो उनको सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए निकाल दिया गया था इजलास से। तो एक आध बंदा हो तो पूरी अपोजिशन अगर खड़ी होकर शोर मचा रही है, जैसे मैंने बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल दी है, आपके सामने रखी है, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। फिर या ये वॉकआउट करेंगे,
پھر ان کو منانے جائیں گے یا پھر ویسے ہی خاموشی کے ساتھ یہ بیٹھ کے سنیں گے. بہرحال ان کا جو ہے نا کھپ پیے کا اس طرح کا پروگرام نہیں ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور دوسرا جو صدر مملکت کا خطاب ہے نا، اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آئین کے آرٹیکل 56 کے تحت صدر جو ہے یہ پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک اور آرٹیکل ہے جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، اور وہ ہے جو ہمارا چیپٹر 2 ہے نا، وہ حکمت عملی کے اصول جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جناب ان خطوط کی بنیاد پہ پالیسی بنانی ہے حکومت نے. وہ آرٹیکل 29 سے لے کے 40 تک یہ آرٹیکلز ہیں، اور ان میں ہر اچھی بات جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ان آرٹیکلز میں موجود ہے. اور اسی کا جو آرٹیکل 29 جس کا میں نے حوالے دیا، اس کا جو سب آرٹیکل 2 ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو حکمت عملی کے اصول ہیں ان پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے. اس حوالے سے صدر مملکت جو ہے وہ ایک رپورٹ مرتب کروائیں گے، اور پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے، پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. جیسے یہ خطاب کرنا ہے، اس خطاب میں انہوں نے یہ باتیں بھی بتانی ہے کہ حکمت عملی کے جو اصول ہیں ان پہ کس حد تک جو ہماری حکومت ہے یہ عمل پیرا ہوئی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں معاشرتی انصاف کی بات ہے، معاشی معاشرتی خوشحالی کی بات ہے، مسلم ممالک کے ساتھ روابط و رشتوں کی بات ہے، اور تعصبات کا خاتمہ ہے، مقامی زبانوں کے فروغ کی بات ہے، اور پھر اسلامی اصولوں کے مطابق یا اسلامی طرز زندگی کی بات ہے، سود کے خاتمے کی بات ہے. ساری چیزیں جو ہیں یہ بھارت صدر صاحب جو ہے آج اپنے خطاب میں یہ جو آرٹیکل 29 ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا خطاب کرتے ہیں، یا صرف حکومت کی کارکردگی کی رپورٹ ہی وہ پیش کرتے ہیں آرٹیکل 56 کے تحت. یہ دیکھیں گے. بہرحال پی ٹی آئی والوں کا رویہ جو ہے وہ بھی آج جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوگا کہ کیا ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے نا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اعجاز چوہدری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، تو انہیں پیش نہیں کیا گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو سینٹ کی صدارت ہے وہ کرنی چھوڑ دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب تک میرے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں جو چیئرمین سینٹ کے طور پہ اپنی خدمات انجام نہیں دوں گا. یہی کہا تھا نا انہوں نے. ویسے یہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے نا ان کو کسی بھی بات پہ کسی بھی معاملے میں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اب اصل معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جناب جو حساس ہمارے ادارے ہیں اس کا ایک حساس ادارے کا کوئی غیر متعلقہ ونگ جو ہے اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے یہ اعجاز چوہدری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر جاری کروائے تھے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا جناب وہ 9 مئی کے بڑے ملزموں میں ان کا شمار ہوتا ہے اعجاز چوہدری صاحب کا. تو پھر ظاہر ہے جب پتہ چلا کہ مجھے یہ کیا ہو گیا تو پھر جناب اعجاز چوہدری صاحب کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا. اب انہوں نے یہ کہا تھا اعجاز چوہدری صاحب جب تک پیش نہیں ہوں گے اس وقت تک میں وہ چیئرمین کے طور پہ کام نہیں کروں گا، صدارت نہیں کروں گا سینٹ کی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ اعجاز چوہدری کے ساتھ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اون عباس بپی صاحب ان کے بھی پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے. اب اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ آ گئے سینٹ میں، ان کو پیش کر دیا گیا، لیکن اعجاز چوہدری صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے جو بات کی تھی میں جناب صدارت نہیں کروں گا سینٹ کی جب تک میرے پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا اعجاز چوہدری صاحب والے پہ، وہ تو اب بھی نہیں ہوا. لیکن انہوں نے صدارت کرنا شروع کر دیا ہے، کام شروع کر دیا ہے. لیکن ساتھ ہی اعجاز چوہدری صاحب والا جو معاملہ ہے اس کو سیاسی انداز میں انہوں نے نمٹایا ہے کہ جناب اس کو استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ان کے کوئی 30 32 33 لوگوں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ رابطے تھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے. تو جو جن لوگوں کے ساتھ رابطے تھے ان میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام بھی آتا ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ کوئی غیر متعلقہ لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے وہ ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے. تو پھر ظاہر ہے ڈی بریفنگ ہوئی ہے جناب، انکوائری کر لیں آپ، جو بھی آپ کر لیں، ان سے پوچھا گیا جو بھی معاملات ہو گئے تو انہوں نے بہرحال یہ جو اپنی پوزیشن تھی یہ کلیئر کر دی ہے. یہ رابطے شابطے تو ہوتے رہتے ہیں، فون آ گیا چلا گیا، لیکن کسی کے ساتھ کسی سازش میں شریک ہونا یا مشوروں میں شامل ہونا ایسی کوئی بات جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے نہیں ملی ہے. اور وہ آپ یہی سمجھیں کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اس حوالے سے جو فیض حمید کے ساتھ
روابط کی میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بگڑ گئے ہیں، وہ وزارت داخلہ سے مستعفی ہونے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ بات کیسے باہر آئی ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، اور آج چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے، اور بھارت جو ہے اس نے وہ چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ جیت لی ہے، اور دبئی میں یہ تقریب ہوئی ہے کیونکہ فائنل وہاں پہ تھا، اور وہاں نہ محسن صاحب، ہم میزبان ہیں، ہمیں کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، ہمارا کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا اس تقریب میں۔ پی سی بی میزبان ہے تو پی سی بی کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکے وہاں پہ۔ تو بہرحال یہ ہماری ٹیم کی کارکردگی بھی تو کچھ ایسی تھی نا، بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ جو ہم شروع میں آؤٹ ہو گئے نا، اس سے بہت سارے معاملات میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے پوسے لیے ہوتے نا پی ٹی وی نے، جو جنہوں نے یہ رائٹس خریدے ہوئے تھے، ان کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان آؤٹ ہو گیا، اور پاکستانی اداروں نے جو پیسے دیے ہوئے تھے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، انہوں نے اپنے جو معاہدے ہوتے تھے منسوخ کر دیے، انہوں نے پیمنٹ ہی نہیں کی۔ انہوں نے چھڈو ہوں اسی نہیں، سانو مشہوریاں نہیں چاہیے، اسی نہیں چلانی مشہوریاں، سانو نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے میچ دیجیے، جو لوگ دیکھ ہی نہیں رہے اس میچ کو، دلچسپی نہیں اس طرح کے لوگوں کی رہ گئی، تو اسی کیوں اتنے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں وغیرہ۔ اس طرح کی بھی کچھ چیزاں جڑی ہیں نا، کوئی معاشی نقصان بھی تسی کہہ سکتے ہو ایک طرح کا ہویا۔ یہ جو محسن نقوی کے استعفے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بات کیسے باہر آئی ہے؟ یہ چند دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، اور اس میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کسی دور میں عمران خان کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے، ان کے دور میں وہ وزیر دفاع رہے ہوئے ہیں، اور ان کے اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی ہی کے وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا میں۔ تو وہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے، پرویز خٹک صاحب کے بارے میں، محسن نقوی صاحب کے بارے میں بھی، فیصل واڈا صاحب کے بارے میں بھی، کہ جناب یہ، بلکہ رانا صلاح اللہ ٹی وی بیٹھ کے بھی یہ کہہ چکے ہیں جناب ان کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی پارٹی سے ہے، ایک ہی جماعت سے ہے، اور وہ جماعت بڑی تگڑی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، محسن نقوی اور فیصل واڈا، وہ دونوں اس وقت سینیٹر ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حمایت سے، ان کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے ہیں، لیکن آزاد حیثیت میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑی تکڑی ہے۔ اچھا جی، اب یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں پنجاب کے، اور پھر جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہو گئے جناب۔ پھر جب یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے جناب ان کو وزیر داخلہ لے لیا، سینیٹر ہو گئے اور پھر وزیر داخلہ بھی ہو گئے۔ تو یہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں نا، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے۔ ان کے کالم کو میں اس لیے اہمیت دے رہا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب اور محسن نقوی کے جو آپس میں تعلقات ہیں، جو بیت کلفی اور جو دوستی ہے، اور جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، وہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں ان دونوں کے آپس میں، اور ویسے بھی جب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ظاہر ہے، کوئی اعتماد حاصل ہو جاتا ہے کسی کو، تو بندہ بعض اوقات نا یہ دیکھے بغیر کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، کچھ اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو وہ پسند نہیں ہوتا۔ اور ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا، ان کو یہ جیسے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اس تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں جن پہ وہ عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اب جو یہ صاحب ہیں سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے جو کالم لکھا ہے اس میں جو بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ جو کابینہ میں توسیع ہوئی ہے نا، اس سے جو حکومت کا سیاسی رنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور وہ بہتر پوزیشن میں آگے ہیں۔ یہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب۔ اچھا، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، بہتر پوزیشن والی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے نا پرویز خٹک کو شامل کرنے کا، یہ وزیر اعظم کا آزادانہ فیصلہ نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا نام بھی اسی جماعت نے دیا ہے جس سے محسن نقوی کا تعلق ہے۔ اب محسن نقوی کی موجودگی میں، وزیر داخلہ کی موجودگی میں، پرویز خٹک صاحب کو مشیر داخلہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں جب یہ مشیر، وزیر مملکت اور جو ہمارے وزیر ہوتے ہیں، ان کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ پھر تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں جو شیخ رشید ہیں وہ وزیر داخلہ تھے، لیکن اختیارات سارے وہ شہزاد اکبر کے پاس تھے جو مشیر تھے. تو بہرحال ابھی تک تو یہی ہے کہ جو محسن نقوی کے اختیارات ہیں وہ اسی طرح قائم ہیں. اب وہ اپنے کالم میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب طلال چودھری جو ہیں انہیں بنایا گیا ہے وزیر مملکت برائے داخلہ اور نارکوٹکس. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب سے، بلکہ اب یہ کہہ لیں کہ محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ طلال چودھری کے حوالے سے میرے ساتھ مشاورت کی گئی تھی کہ جناب ان کو ہم وزیر مملکت بنا رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق محسن نقوی صاحب نے اس کی سفارش بھی کی کہ ٹھیک ہے طلال چودھری کو آپ یہ وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہے وہ بنا دے. اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پرویز خٹک کی اطلاع دی گئی تھی کہ ان کو مشیر داخلہ لگایا جا رہا ہے، لیکن کسی نے میرے ساتھ مشاورت نہیں کی اور نہ ہی اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے کوئی گفت و شنید ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں محسن صاحب. اور دوسرا آگے جا کے وہ لکھتے ہیں سیل وڑائچ صاحب کہ جناب جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں، وفاقی وزراء، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، رانا ثناء اللہ صاحب، اور پھر پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، وہ بھی جو کرکٹ والا معاملہ ہے وہ لے کے محسن نقوی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ نام لے کے تنقید کرتے ہیں. ایک تو یہ، اور وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، وہ لکھتے ہیں سیل وڑائچ صاحب، ہو سکتا ہے مقتدرہ اس گہری خلیج کو سنبھال لیں، یعنی وزیر داخلہ اور حکومت کے درمیان یا حکومت کے وزراء کے درمیان جو ایک خلیج ہوگی پیدا ہوگی ہوئی ہے پرویز خٹک کے آنے سے، تو وہ سنبھال لے. بھائی یہ خلیج پیدا ہی مقتدرہ نے کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. یہ شہباز شریف سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جناب وہ جو سپہ سالار کہتے ہیں اس کو، کہ وہ جناب سپہ سالار کی مرضی کے بغیر پرویز خٹک کو مشیر مقرر کر لیں اپنا، اور اس میں تنقید بھی ہو، نون لیگ کے اندر سے تنقید ہو. اختیار ولی کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہوا ہے انہوں نے، ان کی آپس میں جو علاقائی سطح پہ ان کی سیاسی مخاصمت ہے ان دونوں کی، تو بہرحال ان کو بھی اب انہوں نے کوئی عہدہ دے دیا ہے. تو لیکن بہرحال یہ نون لیگ کی تنقید برداشت کی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا خٹک صاحب کا. اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں بڑے اہم بڑے تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، بلکہ یہ جو لکھا گیا کالم ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ ترجمانی کر رہا ہے محسن نقوی کے جذبات کی. اب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جناب جب وہ بنے ہیں نا وزیر داخلہ، تو انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی یا کمٹمنٹ لی تھی کہ جناب میں نے جو چیئرمین پی سی بی ہے نا وہ عہدہ نہیں چھوڑنا، اگر مجھے وزارت داخلہ دینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، اوکے، لیکن میں نے پی سی بی کا جو نا چیئرمین شپ وہ نہیں چھوڑنی، سربراہی نہیں چھوڑنی. حالانکہ وہاں جو کارکردگی ہے ان کی پی سی بی، وہاں تو پہلے ہی ان کو ریزائن دے دینا چاہیے تھا احتجاجاً ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہ یہ کیا ٹیم بنائی ہے میں نے. وہ کہتے ہیں جناب ٹیلنٹ سڑکوں پہ رول رہا ہے اور جو نکھٹو ہیں ریلو کٹے وہ اسٹیڈیم میں میچ کھیل رہے ہیں. باتیں آپ نے بھی سنی ہے، آپ کو بھی غصہ ہوگا ٹیم کی کارکردگی پہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں سیل وڑائچ صاحب کہ ہو سکتا ہے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ وزارت داخلہ سے سبکدوش ہو جائیں یا پھر ریزائن کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے ریزائن کر دیں، یا پھر انہیں کہا کہ معذرت کر لیجیے، ٹھیک ہے جناب اب ہمارے پاس 2 بندے آ گئے، چلو. بہرحال وہ کہتے ہیں اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر حکومت کے اندر اختلافات کا تاثر ابھرے گا. گیم بنا رہے نے نا، سمجھو نا تسی محسن نقوی دے حق فضا بنا رہے نے نا. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب اگر یہ ریزائن کر گئے یا الگ ہو گئے کابینہ سے محسن نقوی صاحب، تو یہ پہلا شگاف ہوگا، شگاف پڑ جائے گا حکومت کو. وہ نہ نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نہ ان کا کوئی سیاسی کیریئر ہے، سوائے اس کے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ ریزائن کریں گے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا. اور دوسرا جو میں نے کہا نا یہ کچھ خوش فہمی ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، جناب ہمیں شاید کوئی کھلا گراؤنڈ مل گیا ہوا ہے جہاں ہم کھیل سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. اب یہ خبر بھی آپ کے علم میں ہو شاید کہ جناب یہ جو معاملات چل رہے تھے نا جیل میں، ڈیالہ جیل میں،
जो वो 26 नवंबर वाला मामला हुआ, कुछ और मामला चल रहे थे, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी, बैकडोर मुज़ाकरात वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। अब पता ये चला है कि जनाब जो बहरिया टाउन वाले हैं मलिक रियाज साहब, उन्होंने बुशरा बेगम और इमरान खान को जेल में ये पैगाम भेजा था अपने किसी एतमाद वाले बंदे के जरिए, जिसपे इमरान खान भी एतमाद करते हैं कि जनाब इन मामलात में मोहसिन नकवी पर एतबार किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो ये वादा करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर ही करेंगे, इसलिए इन पे एतबार किया जाए, एतमाद किया जाए इनकी बातों पे मोहसिन नकवी। लेकिन उन्होंने बुशरा बेगम ने इन पे एतबार नहीं किया, ये भी मैं बता दूं। तो दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो समझ रहे हो कि जो मोहसिन नकवी की ये पोजीशन है वो इतने मौसर बासर हैं कि जो वो बात करके जाएंगे वो एस्टेब्लिशमेंट को राजी कर लेंगे उस पे, ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इन दिनों जो है ना वो रगड़ा निकालने पे तुली हुई है मलिक रियाज का, ये एक पक्की खबर है। इस हवाले से उन्होंने इनके वारंट, रेड वारंट वगैरह जारी करवाने की कार्रवाइयाँ और गिरफ्तार करके पाकिस्तान में लाने की बातें भी, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनके तफजात भी हैं कि वो इतना तगड़ा आदमी है कि हुकूमतां दे हाड़ पछाड़ दे विच शामिल ना हो मलिक रियाज, तो कित्थे गिरफ्तार होना ते कित्थे, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मोहसिन नकवी साहब नरम गोशा रखते हैं मलिक रियाज के हवाले से, मेरी इत्तला के मुताबिक। और अभी चंद दिन पहले की बात है, ये कराची में कुछ लोग पकड़े गए मनी लॉन्ड्रिंग में जो मुलव्वस थे, और उन लोगों में से आगे कुछ नाम बताए, तो वो जो ताने बाने थे ना, वो जाके मिल रहे थे बहरिया टाउन के साथ। वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो हुंडी हवाला का कारोबार, एक साहब तो रहते ही बहरिया टाउन में है, मुलजमों में एक मुलजम जो है। तो फिर उनकी किसी ने कुछ सहूलतकारी की, क्या मामला हुआ, वो बात जो है, वो ताने बाने जहां जा रहे थे वहां फिर पहुंचने नहीं दिए किसी ने, वहीं से मामला उत्थे ही कम शाम जरा ना ठप दिता गया, FIR तक दर्ज होगी, रिमांड तक गल पहुंच गई, जिस्मानी रिमांड तक, लेकिन बाद दे विच मामला सारा गोलमोल हो गया। और अगर इस हवाले दे नाल भी देखिए मोहसिन नकवी दे उन्हां दे बारे च नरम गोशा बल्कि रियाज दे बारे च, और फिर FIA दा दायरा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैगियां जिन्हां दी वजह दे नाल कोई खिंचाव हो सकदा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब बहुत तेज आदमी है, वो अगर खिंचाव पैदा होगा तो वो उसको नॉर्मल करना भी जानते हैं, मामूल पे लाना भी जानते हैं। इसलिए सरदस्त मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो रिजाइन दे दें। लेकिन जो बात लिखी है सेल वड़ाइच साहब ने कि जनाब अगर वो अलग हो जाते हैं और वो रिजाइन देने की बात कर रहे हैं ना अपने कालम में, तो ये शिगाब पड़ जाएगा हुकूमती इत्तेहाद में और इख्तलाफात का तासुर बढ़ेगा। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके जो तल्लक हैं आपस में, इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सरदस्त मुझे नहीं लग रहा कि मोहसिन नकवी साहब एहतजाजन जो है वो रिजाइन कर दें। हाँ, ये हो सकता है वो कहें ना परवेज खटक साहब जिहड़े है माड़ा मोटे काम शम देखन, जिहड़े बड़े काम ने वो मैं ही देखांगा ते नाल मेरे तलाल होएगा, ये हो सकता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।